मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम, कसम है किताब मुबीन की, एक वाज़ेह किताब की जो हर चीज़ को, हर मज़मून को खोल खोल के बयान करती है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, हमने नाजिल किया है इस कुरान को एक बरकत वाली रात में। बरकत अरबी में कहते हैं खैर कसीर को। जब किसी छोटी सी चीज़ में बहुत ज़्यादा खैरें हो ना, तो हम उसमें कहते हैं भाई बरकत हो गई है। थोड़ा सा खाना बहुत से लोगों के लिए काफ़ी हो जाए तो हम कहते हैं भाई इस खाने में बरकत। थोड़े से पैसों में बहुत सारे काम आपके हो जाएं तो कहते हैं बरकत। तो बरकत का मतलब खैर कसीर। तो अल्लाह कहते हैं हमने बरकत वाली रात में, रात तो एक रात है, छोटी सी रात है, लेकिन उसमें बरकतें बहुत हैं। और कौन सी रात है वो? लैलतुल क़द्र, क्योंकि सूरह क़द्र में आता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। तो बात हज़रात इस तरफ गए हैं कि ये 15 शाबान की रात में कुरान का नुज़ूल हुआ है, मगर ये कौल बहुत ही कमज़ोर ज़ईफ़ है दलील के लिहाज से। इस पर मेरे बयानात मौजूद हैं कि दलील के लिहाज से जो ताकतवर और कवी कौल है वो यही है कि कुरान मजीद का नुज़ूल लैलतुल क़द्र में हुआ। अब यहाँ सवाल पैदा होता है भाई कुरान तो 23 साल में नाजिल हुआ है, तो लैलतुल क़द्र में नुज़ूल का क्या मतलब है? तो इसके दो मतलब बयान किए गए। एक तो ये कि आसमान अर्श से जो आसमान दुनिया पर आया ना, वो लैलतुल क़द्र में आया, उसके बाद फिर 23 साल में नाजिल होता रहा, यानी लौहे महफूज से जो आसमान दुनिया में आया। और दूसरा कौल ये है कि लैलतुल क़द्र में इसके नुज़ूल की इब्तिदा हुई है, यानी पहली दफ़ा जो वही नाजिल हुई वो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुई है। बेशक हमने इस कुरान को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया है। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, थे हम डराने वाले, यानी इसका मकसद क्या था कि हमारा इरादा था हम लोगों को डराएं। देखें, अल्लाह की ज़ात अरहमुर राहिमीन है, और जो अरहमुर राहिमीन हो वो इस लायक नहीं होती कि उससे डरा जाए, बल्कि वो इस लायक होती है कि उससे मोहब्बत की जाए। लेकिन अल्लाह ताला डरने का भी हुक्म हमें देते हैं। उसकी वजह उलमा ने यह बयान की है कि जब अल्लाह कहते हैं ना मुझसे डरो, मतलब है मेरी नाफरमानी से डरो, क्योंकि अरहमुर राहिमीन तो है लेकिन अजीज़ुन ज़ु इंतकाम भी है, वो इंतकाम लेने वाली ज़ात भी है। तो अगर गुनाह करोगे, बुराई करोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। तो कुरान कहता है कि हमने कुरान को इसलिए नाजिल किया कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयाँ आम हो गई थी, शिर्क, ज़िना, शराब, वालदैन के साथ नाफरमानी, क़ता रहमी, दुनिया में क़त्ल व गारत जो अरब में था उस वक्त सबको मालूम है, और पूरी दुनिया में था, जो जुल्म औरतों पे होता था, बच्चों पे होता था। तो अल्लाह कहते हैं हमने कुरान इसलिए नाजिल किया कि हम इंसान को डराने वाले थे, ये बताने के लिए कि दुनिया इम्तिहान की जगह है। तुम अगर यहाँ जुल्म करोगे, बुराई करोगे तो उसका तुम्हें आखिरत में तुम्हें बदला देना, आखिरत में तुम्हें इसका बदला मिलेगा। तो इसके लिए कुरान नाजिल हुआ है। जबकि जो कुरान के मुनकिरीन हैं वो कहते हैं कोई हिसाब व किताब नहीं है, तो वो दुनिया में जराइम का जरिया बनते हैं फिर ऐसे लोग। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, ये वो रात है जिसमें हर हिकमत वाला काम उसका फैसला कर दिया जाता है। देखें, तकदीर अज़ल से है, अल्लाह के इल्म में हमेशा से है ये बात कि किस वक्त क्या होगा, कौन कब मरेगा, कौन कब पैदा होगा, कौन किसके रिस्क में कब इजाफा होगा, किसके रिस्क में कब तंगी होगी। लेकिन अल्लाह ताला अपने ये काम कुरान और सुन्नत से साबित है कि फ़रिश्तों से लेते हैं। तो अल्लाह ताला जो लौहे महफूज की जो तकदीर है उसके हिसाब से इस साल में अल्लाह ताला फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं कि इस साल फ़लाँ को रिस्क देना है, फ़लाँ से रिस्क छीनना है, फ़लाँ के लिए की ज़िंदगी को बढ़ाना है, फ़लाँ की ज़िंदगी को कम करना है। बढ़ाने का मतलब क्या है? अल्लाह के इल्म में तो था इसकी मौत कब वाक़ई होगी, लेकिन एक ज़ाहिरी लिहाज से ये होता है कि भाई ये बीमार है, इस साल इसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अल्लाह फ़रिश्ते के हवाले कर देते हैं ये बात कि इसको सेहत देनी है, इसकी अभी मौत वाक़ई नहीं होगी। और ये किसी के इल्म में होता है कि ये अभी ये ज़िंदा रहेगा, यानी ज़ाहिरी लिहाज से लगता है कि ये ज़िंदा रहेगा, लेकिन अल्लाह के इल्म में होता है कि ये साल मौत वाक़ई हो जाएगी। तो अल्लाह फ़रिश्तों को बता देते हैं, काम उनके हवाले कर देते हैं कि इस साल इसको मौत देनी है। तो ये मतलब है, यानी वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, एक प्लान हो, लेकिन जो मातहत लोग हैं वो प्लान उनके हवाले कर लिए जा रहा हो, फाइलें उनके हवाले की जा रही हों पूरे साल के लिए कि इस साल आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना।
تو یہ والے فیصلے اس سال میں اس رات میں ہوتے ہیں اور اللہ وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یعنی اصل جو تقدیر ہے لوح محفوظ میں جو تقدیر ہے وہ تو اٹل ہے، وہ تو چینج نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں بھئی تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے دعا مانگی تو اس کا یہ کام ہو جائے گا، دعا نہیں مانگی تو یہ کام نہیں ہوگا، اس نے علاج کیا تو صحت ملے گی، علاج نہیں کیا تو صحت نہیں ملے گی، یہ معلق تقدیر ہے۔ یہ معلق ہوتی ہے علاج کرنے یا نہ کرنے سے، دعا مانگنے یا نہ مانگنے سے۔ لیکن تقدیر مبرم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ علاج کرے گا لہذا صحت ملے گی، یہ چونکہ دعا مانگے گا لہذا اس کو صحت ملے گی۔ تو وہ جو اللہ کے علم کا نام ہے جو تقدیر، وہ اٹل ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی لیلۃ القدر تو ملکوں میں الگ ہوتی ہے، سعودی عرب میں الگ ہوتی ہے لیلۃ القدر، ہمارے لیے الگ ہوتی ہے، پھر امریکہ میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے جب ہمارے یہاں لیلۃ القدر چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جس ملک میں جس لحاظ سے لیلۃ القدر ہو اسی لحاظ سے اس ملک میں برکتیں نازل ہوتی ہوں۔ دیکھیں عید کے دن کی ایک الگ برکت ہوتی ہے، فجر کے ٹائم کی ایک الگ برکت ہوتی ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا جو قرآن ہے نا تلاوت ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں۔ تو اب یہاں فجر کی ٹائم الگ ہوگا، پنجاب میں فجر کا ٹائم الگ ہوگا، تو یہی کہا جائے گا بھائی یہاں فرشتے الگ ٹائم پہ آتے ہیں، وہاں فرشتے الگ ٹائم پہ آتے ہیں۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ساری زمین پر ایک ہی ٹائم پہ فرشتے اتریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج کی گردش کے حساب سے پابند کر دیا ہے مختلف کاموں کے لیے، تو جہاں جو ٹائم ہوگا اس کے لحاظ سے وہیں اللہ کے حکام جاری ہوں گے، نمازوں کے اوقات بھی، روزے کے اوقات بھی، عید کے حکام بھی، تو فرشتوں کے نزول کے حکام بھی۔ تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سعودی عرب میں اگر لیلۃ القدر الگ دن ہے تو الگ رات میں آ رہی ہے تو وہاں اس دن برکتیں نازل ہوں، اور ہمارے ہاں جب لیلۃ القدر آ رہی ہے تو اس دن برکتیں نازل ہوں، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن کہتا ہے فرشتے کثرت سے زمین پہ اترتے ہیں، تو ظاہر ہے اسی زمین پہ اتریں گے جہاں لیلۃ القدر ہوگی۔ تو ہر ملک میں اس کے حساب سے ہی فیصلے ہوتے ہیں، ہر ملک میں اس کے حساب سے ہی فرشتوں کا نزول اور خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس رات میں عبادت کا حکم اس لیے بھی ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب انسان عبادت میں مشغول ہوگا تو امید ہے اس کے لیے اچھے فیصلے ہوں۔ ہاں تقدیر مبرم میں ہوتا ہے کہ یہ چونکہ عبادت کرے گا اس لیے اس کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے، یہ عبادت نہیں کرے گا بلکہ اس رات بھی گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کے لیے فیصلے بھی پھر برے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے، تو اس لیے لیلۃ القدر میں انسان کو دعاؤں میں اور عبادات میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ پورے سال جو اس کے لیے فیصلہ ہو وہ برکت اور خیر والا فیصلہ ہو۔ امرم من عندنا، فرمایا اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں امرم من عندنا، وہ ہماری طرف سے حکم بن کے ہوتے ہیں، ہمارا آرڈر ہوتا ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا۔ انا کننا مرسلین، یہ دوسری حکمت اللہ نے بیان کی کہ ہم نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا، ایک وجہ بیان کی انا کننا منذرین، ہم ڈرانے والے تھے لوگوں کو۔ اب اسی بات کو دوسرے انداز سے نازل کیا، ہم بھیجنے والے تھے کسی کو، یعنی پیغمبر کو۔ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا، ہم کسی کو میسنجر بنا کر اپنا پیغام لوگوں تک بھیجنے والے تھے، یہ نیت تھی تاکہ لوگوں کا اللہ سے رابطہ ہو، ورنہ اللہ سے رابطہ کیسے ہوگا لوگوں کا، خالق سے کیسے رابطہ ہوگا، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے اور کن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ رحمتم من ربک، اب چونکہ شروع میں اللہ نے بتایا نا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہم تمہیں ڈرانا چاہتے تھے، تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ گویا قرآن لوگوں کے لیے زحمت ہے، معاذ اللہ ایک لوگوں کے لیے ایک مشکل کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے بتایا نا 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 نا، تمہارا رب یہ سب کام، قرآن کا نزول اور پیغمبر کا انتخاب، کسی کو پیغمبر بنانا، یہ سب اس لیے کر رہا ہے، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، تو انسانوں پر رحم کرنے کے لیے تاکہ وہ جنت میں جائیں، دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو۔ ہاں ڈرایا اس کو جا رہا ہے جو برائیاں کرے گا، تو اصل مقصد اس کا لوگوں کو جہنم میں لے جانا یا لوگوں کے لیے مصیبت بننا نہیں ہے، بلکہ اصل ہے لوگوں کو اللہ کی طرف لانا تاکہ ان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تو قرآن اصل میں رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ نے جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اور بہت شدید مخالفت ہوئی تو آپ بہت تنگی میں پڑ گئے، تو اس پہ قرآن نے کیا فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں،
تو یہ آزمائشیں یہ تو ایک وقتی اور عارضی ہیں جو دعوت کی وجہ سے آپ پر آ رہی ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد آپ کو مشکلات میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنا ہے، آپ کو پیغمبر بنانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں، میسنجر آف گاڈ بن کے اللہ اور لوگوں کے درمیان آپ واسطہ اور ذریعہ بنیں، لوگوں کا اللہ سے جو ہے رشتہ بحال کرنے کے لیے۔ مخلوق اور خالق میں جو ایک رشتہ ہوتا ہے کہ مخلوق خالق سے محبت کرے اور خالق کی عبادت کرے، یہ کام کروانے کے لیے ہم نے آپ کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ظاہر ہے جس کا علم کامل ہو اسے پتہ ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کب اپنے کلام کو نازل کرنا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اور وہ معمولی رب نہیں ہے، وہ آسمانوں کا پالنے والا، وہ زمین کا پالنے والا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ان کا پالنے والا۔ ان کنتم موقنین، اگر تم اس کی بات پہ یقین کر لو، اللہ کی بات پہ یقین کر لو تو یہ یقین کر لو کہ یہ معمولی ذات کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام نہیں ہے، اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اس کلام کا حاصل ہے، یہ اس کلام کا دعویٰ ہے۔ یحیی و یمیت، طاقتور اتنا ہے کہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ دیکھیں کچھ طاقتیں اللہ نے انسانوں کو بھی دی ہیں جو اسباب کے اندر ہیں، وہ طاقتیں کیا ہیں؟ ہم گلاس کو یہاں سے وہاں کر سکتے ہیں، ہم گلاس میں پانی ڈال سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں اور کوئی وزن اٹھا سکتے ہیں، لیکن زندگی اور موت دینا یہ بہت، کیونکہ ابھی تک حیات کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکا ہے کہ حیات کی ڈیفینیشن کیا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں۔ تو بے جان سے زندہ کو پیدا کر دینا یہ بہت بڑا کمال ہے، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، یعنی اللہ اپنے وجود کے بھی دلائل دے رہا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا کسی چیز میں زندگی پڑ جانا اور موت، زندہ چیز سے موت اور موت سے زندگی، یہ آٹومیٹیکلی یہ سسٹم انسٹال نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، اس کائنات میں، اور ان سیلز میں جو سائنسدان بولتے ہیں نا یہ خود بخود ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبائکم الاولین، جو پہلے باپ دادے گزر چکے ان کا بھی وہی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سب باتیں سن کے یہ مان لیتے، ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو، نیچر کو اپیل نہ کرتی ہو۔ کتنی آسان دعوت ہے قرآن کی، کوئی خالق ہے، ہاں بھائی ہے بالکل، وہ بندوں سے رابطے کے لیے اپنا کلام نازل کر رہا ہے، جی بالکل نازل کر سکتا ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اس نے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا جیسے پہلے پیغمبروں کا انتخاب کیا تھا، ہاں بھائی انتخاب کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ سب باتیں نیچر کو اپیل کرتی ہیں اور ان سب باتوں پر دلائل قائم ہے، لیکن بل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے برخلاف رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم فی شک یلعبون، یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یلعبون، اور اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم بس پیدا ہو گئے ہیں اور خود بخود ہو گئے ہیں اور اللہ ہمیں پیدا کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے، تو اس دعوت کو سیریس نہیں لے رہے۔ فرتقب، اے نبی آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، ایک عذاب ان پر آنے والا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ آسمان ایک واضح دھواں لے کر آئے گا۔ دیکھیں یہ دھواں سے کیا مراد ہے؟ دو قول اس کی تفسیر میں ہے، ایک یہ کہ قرب قیامت میں کوئی عذاب آئے گا، پوری زمین پہ دھواں پھیل جائے گا، اور کیونکہ قرآن میں اس کی پیشگوئی ہے تو لوگ پھر دعا مانگنے لگیں گے کہ اللہ اس عذاب کو تو ہم سے ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ مرجوح تفسیر ہے، دلیل کے لحاظ سے یہ راجح نہیں ہے، اور کیونکہ اس پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ راجح تفسیر جو صحیح روایات سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس عذاب سے اہل مکہ پہ آنے والا عذاب مراد ہے، اور دخان سے حقیقی دخان یعنی حقیقی دھواں مراد نہیں ہے۔ عرب میں ہر مصیبت کو دخان سے تعبیر کیا جاتا تھا، کیونکہ جب دھواں آتا ہے نا تو آدمی بہت ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، وہ کہیں پنپ نہیں پا رہا ہوتا، ہر وقت اس کو ایک مصیبت لگی ہوتی ہے۔ تو چونکہ کسی بھی زبان کے محاوروں کو اہل زبان ہی پورے طور پہ سمجھتے ہیں، تو عرب میں یہ محاورہ تھا کہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی یا بڑی مصیبت آتی اس کو دخان مبین سے تعبیر کرتے۔ مصیبت اگر بالکل واضح ہوتی تو دخان مبین، اگر واضح نہ ہوتی تو صرف دخان۔ تو یہاں ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا مشرکین مکہ پہ قحط کی شکل میں،
وہ دخان مبین سے وہ قحط مراد ہے جو صحیح روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر اس میں جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی کے پاس آئے اور انہوں نے لجاجت کی، آہ و زاری کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو یہ وہ عذاب مراد ہے. تو یہ جو قحط آیا تھا، یہ قحط، پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض علماء نے اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ جو جب قحط آیا تھا نا، تو جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو آنکھوں کے نظر پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے، آنکھوں کے سامنے ایک دھواں سا ہوتا ہے. تو جب آسمان کی طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں صاف آسمان نظر نہیں آتا، تو وہ والا دھواں بھی مراد ہو سکتا ہے. روایات دونوں طرف ہیں. تو خیر وہ دھواں ہو جو آنکھوں کے سامنے دھواں سا آ گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، یا دھوئیں سے مراد ہی عذاب ہو، دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. لیکن یہ تفسیر مرجو ہے کہ قرب قیامت میں کوئی ایسا دھواں آئے گا. تو یہ قحط آیا کیوں تھا؟ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اس سے مراد قحط ہے جس میں اہل مکہ مبتلا ہوئے تھے. یہ قحط دو وجہ سے آیا تھا. ایک تو یہ کہ یمامہ کا بادشاہ جس کا نام ثمامہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کو جب پتہ چلا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو یمامہ سے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے مکہ کی طرف، وہ تجارتی قافلے اس نے بین کر دی اور پابندی لگا دی. تو معاشی لحاظ سے مکہ میں تو خود تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ تو سب کچھ باہر سے ہی آتا تھا. تو وہ لوگ قحط سے مرنے لگے، اور پھر بارشیں بھی اللہ نے بند کر دی. تو بہت زیادہ مصیبت میں آ گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لجاجت کی کہ آپ یمامہ سے، جو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ ہے، آپ اس سے بھی سفارش کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں تاکہ آسمان سے بارشیں برسیں اور وہ بھی ہمارا بائیکاٹ ختم کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی مانگی بارش کی اور بائیکاٹ ختم کرنے کا بھی کہا. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے.